बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली की शाहराह आम मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और मज़दूरों की रेल बैलगाड़ियों और तांकों की आमदोरफ्त से इस दरिया का मंजर पेश कर रही थी, जिसमें नदियों, नहरों, चश्मों और आबशारों का पानी रवां दवां हो और इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हों। लोग किनारों पर खड़े होकर इस पर फ़रेब और दिलकश मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों और अपनी अपनी पसंद की मछलियाँ पकड़ने के लिए कुंडियाँ और जाल लगाए बैठे हों। इस पुररौनक बाज़ार और वसी शाहराह आम के दोनों तरफ खुली हुई दुकानों से और हो गया हाकिम और महकूम, आजर और मज़दूर, बच्चे और बूढ़े अशिया, सिर्फ कपड़े, किताबें, गल्ले और फ्रूट खरीद रहे थे कि दफ्तर बाज़ार में सकूत तारी हो गया। खरीदारों और दुकानदारों की निगाहें बगियों रथों में जलवा फरोज़ हसीनाओं पर टिक गईं। ये हसीनाएँ जो बन संवर कर अपने अपने बाला खानों में अय्याश अमीर ज़ादों को दाद ऐश देकर इनकी दौलत दुनिया पर डाके डालती थीं, आज वो नहात होकर भर के मलबूसात से तन करके गुलिस्तान के रंग बिरंगे फूलों की तरह निखरी हुई दिखाती थीं, जिन्हें शबनम के कतरों ने धो डाला हो। जब लोगों की निगाहें इनकी ज़र्क बर्क पोशाकों, अंबरी बालों, सरमगी आँखों, गोरे चिट्टे रुखसारों, गुलाबी होंठों और साफ शफाफ एड़ी पर पड़ी खरीदो फरोख्त भूलकर इनकी हरकत वैसे ही रह गई। लेकिन आज इन हसीनाओं को बाजार के लोगों से कुछ रग़बत न थी। वो अपनी नायका के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थी। आज रात उन्होंने पाजेबे पहनकर वहाँ थरक थरक कर अपने फ़न का मुजाहरा करना था। चुनांचे ये अदाकाराएँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम नौजवानों को अपनी अदाओं से घायल करती हुई मदरसा अजीज़िया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल की नज़र इन पर पड़ गई। उन्होंने जब इन्हें बेपर्दा देखा तो साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बीबियाँ कौन हैं? साथियों ने बताया कि हज़रत ये तो वाइफ़ें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, चलो ये तो मालूम हो गया कि तवाइफ़ें हैं, लेकिन ये बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। साथियों ने जवाब दिया कि जनाब हम क्या बताएं कि इनका मज़हब क्या है। अगर ये किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हुई तो यूँ बन संवर कर और बेपर्दा होकर बाहर न निकलती। शाह साहब ने फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मज़हब ना हो, बल्कि ये किसी न किसी मज़हब की तरफ मंसूब तो ज़रूर होंगी, ख्वाह नाम के एतबार से ही सही। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये मज़हब इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं और बदकिस्मती ये है कि ये अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमा को होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही हैं, लिहाजा इन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा कि इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या, मैं तो ये फ़राइज़ अदा करके रहूँगा, ख्वाह कुछ हो जाए। साथियों ने अर्ज़ की कि हज़रत आपका इनके पास जाना करीने मसलहत नहीं। आपको पता तो है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन मौजूद हैं, जो आपको बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपने फरमाया, मुझे इसकी ज़रा भर परवाह नहीं, मैं इन्हें ज़रूर नसीहत कर जाऊँगा। इस अज़म समीम के बाद आपने अपने दिल से पूछा, ए दिल, तू ये बता कि अगर तबलीग हक़ की पादाश में तेरे बदन के टुकड़े हो जाएं, इन्हें कौवों और चीलों के आगे डाल दिया जाए, तेरे जिस्म को जिसमें तेरा मस्कन है हाथियों के पांव तले कुचल दिया जाए, तो बहरहाल तूने कलमा हक़ की तबलीग करके रहना है। इनके दिल ने कहा, जब तक मेरे अंदर जान है मैं राह हक़ में तमाम मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करता रहूँगा। और वाकई ऐसा ही हुआ कि दिल ने वापसी तक हर दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त की और तबलीग हक़ का हक़ अदा कर दिया। आप तबलीग हक़ व इस्लाह का अज़म सादक लेकर अपने घर में तशरीफ़ लाए, दरवेशाना लिबास से तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुँच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर बाबा की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद छोकरियाँ आईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर एक दरवेश सूरत बुज़ुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फ़कीर है जो तमाशा करके खैरात लेना चाहता है। लड़कियों ने चंद रुपए लाकर उसे दिए, लेकिन इसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर नायका की इजाज़त से कोठी के अंदर चला गया।
وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں تبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی ہمت کا نہ پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جوں ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیر رانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور کجکلا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نہ ڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعت پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد گزار نہیں ہونے دیتا۔ بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر برِ صغیر کے پیر و پرستوں کے پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا متقابل ہوتا۔ مگر اسلامیہ نے ہند کا یہ سچا ہمدرد اور ولی خیر خواہ جب اپنے ہم عصر پیر پروہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کے بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر علن ان پر تنقید کرتا اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا۔ چنانچہ اس کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور واعظ سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعت سے اور پیر پروہتوں کے نظریات دینے سے توبہ طائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملائوں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو اس کے در پہ آ گئے، اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن یہ متوکل علی المصلی اور ریفر مرہ رجا نہ جھکا نہ ڈرا بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ انہیں واعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پررعب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا، اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت ہم نے سیاہ کروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ واز سننے کا حکم دے دیا، وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت کی۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے فرمایا۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے، وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا خطاب یہ تھا، زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل عیسی الہام ربانی کا تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرتاس میں یہ سکت نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامعہ پہنا سکیں۔ البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں تک پر چھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چگتی کھاتی پیتی ہے اور عقل و خرد سے عاری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمینی سواریوں پر سفر کرتا ہے،
دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے۔ اس سے گراں قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے اور ملائکہ کرام باوجود ہونے کے ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، لذیذ معقولات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھلوں کی رنگتوں سے محروم ہیں۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا شاہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا ہی میں لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرہ مند فرما۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا، اسے زج کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا۔ اے اللہ، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ سے روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ اور اس ملعون نے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا رہوں گا، انہیں حکم کرتا رہوں گا اور پیروں اور پرختوں کے نام پر نذر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا، اور اس خبیث نے واقعی اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنین کی جماعت کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابع دار بن گئے، آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کی نذر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیرنے، مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھاڑنے اور سرجری کروانے لگے۔ انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اوندھے منہ گرنے لگے اور اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجن عفت و عصمت کی وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری مائیں بننے لگیں، اپنے نو مولودوں کو کھیتوں اور گٹروں میں پھینکنے لگیں، اور جوانی کے 4 دن عیش سے گزارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حصہ بننے لگیں۔ ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی، بے تکیری اور عفت و احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اگلا مرحلہ موت کا ہے۔ شب دہجور جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جھڑ چکے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوری آنکھیں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی۔ کوٹھیوں سے منتقل ہو کر قبر کی گپ اندھیر کوٹری میں تن تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں عفت مآب اور تہجد گزار ہوتی تو یقیناً ان کی جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اب موت کے فرشتوں کی آمد ہے، حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ، ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ لیکن یہ رو میں پہلے کیا کرتی رہی جو اب مہلت مانگ رہی ہے، اور مہلت مل بھی جائے تو پھر اسے ایسے بھلا دے گی جیسے اس سے قبل بیماری کی حالت میں موت کا منہ دیکھ کر توبہ استغفار کرتی، صحت آنے پر پھر بھول جاتی،
اور اثر نو حرام کھانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کا اب مہلت کا وقت ختم ہے، قبر میں اترنے کی تیاری کرو۔ ویڈیو بھی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ لے کر میں کل حاضر خدمت ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔